अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। जो लोग सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, जो लोग मुल्क के हालात पर नजर रखे हुए हैं, उन्होंने कल रात जागी होगी काफी हद तक, कम से कम रात 2 बजे तक तो डिफरेंट न्यूज चैनल्स देखे होंगे। 28 अगस्त को जो शिकवा पेश किया था जुल्फिकार मिर्जा साहब ने, उसके बाद बड़ी देर बाद जो है एक जबरदस्त किस्म का जवाब जो है वो एमकेएम की जानिब से कल आया, जब राब्ता कमेटी के रुकन साबिक सिटी नाजिम मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम देखते रहे कि मुख्तलिफ जगहों पे एमकेएम के रहनुमा जो हैं वो इंटरव्यूज देते रहे, और दूसरी जानिब जो जुल्फिकार मिर्जा के इंटरव्यूज भी आप सुनते रहे। 2 खिलाड़ी खेल रहे थे, बाकी लोग जो क्या कर रहे थे आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। क्या सोच रखते हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं दोनों जानिब से, और जब बातें दो तरफ से होती हैं तो सवाल बहुत सारे उठते हैं, जवाब दे दिए गए हैं, लेकिन अगर जुल्फिकार मिर्जा साहब ने भी कुछ कहा है तो कुछ सवाल जो है वो जुल्फिकार मिर्जा साहब की जानिब भी रहते हैं, और शायद कुछ सवाल जो है वो एमकेएम की जानिब भी रहते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ आगे मिलते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे साथ 2 सियासी पार्टियों के अहम रहनुमा मौजूद होंगे, और उसके साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जो एडवोकेट है वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ शिकवा देखते हैं कि क्या जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कहा था। एक छोटी सी बात, उसके बाद जो है मुस्तफा कमाल साहब के कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगा। पहले जुल्फिकार मिर्जा को देखते हैं। सबसे यह सवाल करता हूं, कुरान पाक सामने रखा है कि हाथ रख के मुझे आप कन्फ्रंट करें और कहें कि आप गलत बोल रहे हो, मैं प्रूव करूंगा कि मैं सही बोल रहा हूं। और कुरान पे आप हाथ रख के बात करें। अहमद चुनवे से कुरान उठवाएं कि जो कराची में हो रहा है भत्ता बाबा लाडला ले रहा है या लाडली ले रही है तुम्हारी भत्ता। पर्चियां फितरे की पूरे कराची में शोर मचा हुआ है। कौन दे रहा है, कौन पिस्तौल बांध के आके तीसरे चौथे दिन आके भत्ता लेता है। पूरी कराची में क्लिफ्टन में शोर बचा हुआ हर जगह है। कौन ले रहा है? बाबा लाडला ले रहा है। बाबा लाडला के नाम से बदनाम करके अमन कमेटी को बदनाम किया गया, पीपल्स पार्टी को उसके से कनेक्ट करके पीपल्स पार्टी को बदनाम करके डॉक्टर जुल्फिकार, और फिर सदर पे भी आ गए। जो 2001 में अल्ताफ हुसैन साहब ने लिखा टोनी ब्लेयर को, प्राइम मिनिस्टर यूके, उस खत का मतन यह है कि हम आपके लिए, आपके चीजों के लिए या आपके प्रॉब्लम्स के लिए जो आप हमें बताएं, तो हम हजारों लाखों लोगों को कराची में सड़कों पे ला सकते हैं और आपकी हम ये मदद कर सकते हैं। आखिर में वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आईएसआई इसको डिसबैंड कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इससे पहले कि आईएसआई और बहुत सारे ओसामा बिन लादेन प्रोड्यूस करें। जी, आपने देखा रमजानों में कुछ इस तरह के ख्यालात और इस तरह के बहुत सारे इल्जामात जो कि अपनी ही पार्टी के एक अहम रहनुमा रहमान मलिक पर, और फिर उसके साथ साथ एक जमात को टारगेट किया गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। काफी देर इंतजार के बाद जो है मीडिया के हवाले से कुछ शिकायतें भी हमने सुनी जो मुस्तफा कमाल ने की, और उसके जवाब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आजकल वो दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। कायदे तहरीक के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाकर एमक्यूएम को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अल्ताफ भाई को उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई, और अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है इस बात की, तो अदालतें पाकिस्तान की आजाद हैं, अदालतों में जाकर वो ये प्रूव करें। लेकिन एक शख्स की कही हुई एक बात को जिस तरीके से बार बार उछालकर मीडिया के हमारे दोस्त जिस तरह से उसकी पब्लिकेशन कर रहे हैं, हमने तो इन पूरी 8-9 दिनों 10 दिनों में जब से ये बेहूदगी शुरू हुई है, जब से ये पागलपन शुरू हुआ है, जब से ये जुनूनियत शुरू हुई है, तो हमने सिंध और पाकिस्तान
کہ حالات کو خراب نہ ہونے دینے کے لیے اور مسائل جو کہ پاکستان مسائل میں گھرا ہوا اس کو اور زیادہ گمبھیر صورت نہ اختیار کر جائے، اس ڈر سے اپنے جذبات کو، اپنے الفاظ کو، اپنے ریسپونس کو بھی ہم نے دبا کر رکھا، اور ہم نے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں ہمارے جواب دینے سے اور سچویشن ایسکیلیٹ نہ ہو اور گرمی پیدا نہ ہو اور ہم ان بےہودگیوں۔ جی آپ نے سنا، اور اب جو ہے عوام کی بھی، اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو میڈیا اینکرز ہیں وہ اتنے ہی اہم ہیں تو تمام میڈیا چینلز جو ہیں ان کی نظریں بھی جو ہیں سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور روزانہ جو مختلف سیاسی جماعتیں، ہیومن رائٹس کے لوگ جو ہیں، مختلف وکیل اور سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اپنے بیانات دے رہے ہیں، جیسے کہ آج ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور پرانے ایک لیڈر پیپلز پارٹی کے اقبال حیدر صاحب، انہوں نے جو آج اسپیچ کی سپریم کورٹ میں وہ بھی بہت اہم تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی لیڈرز جو ہے وہ جاتے رہے جو فریق بن رہے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے فریق بننے کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا رزلٹ آتا ہے۔ جو تین گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میں تعارف کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر شرمیلا فاروقی صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ ہیں مرکزی رہنما عوامی نیشنل پارٹی جناب رانا گل آفریدی صاحب۔ سر السلام علیکم، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ اب بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، آج کل فریق بنے ہوئے، ANP بھی، جماعت اسلامی بھی، مسلم لیگ نواز بھی، اور ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جاوید احمد چھتاری صاحب۔ سر آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ آج بھی آپ سپریم کورٹ گئے تھے، آج کس مقصد کے لیے گئے تھے چھتاری صاحب؟ اصل میں سپریم کورٹ نے جو سو موٹو ایکشن لیا ہے وہ اس بات کو کی چھان بین کے لیے لیا ہے کہ کراچی کے حالات کیوں خراب ہیں اور ان کا سدباب کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے۔ ٹھیک، مختلف پارٹیز نے، مختلف لوگوں نے آ کر اپنے وکالت نامے لگائے، اس کے اندر پارٹی بنے، اور پارٹی بننے کے بعد جب دیکھا گیا تو ہر آدمی اپنی پارٹی کا بریف ہولڈ کر رہا ہے، اور بجائے اس کے یہ بتانے کے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا سدباب کیا ہے، اور کورٹ کو بجائے اسسٹ کرنے کے بلکہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر پارٹی جو ہے صرف اپنے بچاؤ کے لیے بات کر رہی ہے وہاں جا کے، ٹھیک ہے، موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے یا ان کے اتحادیوں کے حوالے سے یا دیگر لوگوں کے حوالے سے جو ان کے اپنے مقاصد ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ میرے جو انٹرویور بننے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں یہ کہا کہ دنیا جہان کے اندر گینگسٹر لڑتے ہیں، پارٹیز لڑتی ہیں، وہ مارے جاتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتا ہے، اس کے ڈین وہ تباہ کرتے ہیں، اس کے ڈین وہ تباہ کرتے ہیں، لیکن یہ کیسی پولیٹیکل وار ہے، یہ کیسی پولیٹیکل جنگ ہے کہ جس کے اندر ایک عام اور شریف آدمی مارا جا رہا ہے۔ یہ بات تو چیف جسٹس نے خود بھی کہی کہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار جو ایک معصوم آدمی کیسے ہو سکتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کا شکار تو ٹارگٹ کر کے ہونا چاہیے اور وہ کوئی امپورٹنٹ شخص ہونا چاہیے۔ تو اس پہ میں نے وکالت نامہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے کراچی میں، پوری کراچی میں جہاں فساد ہوتا ہے اس کے بعد نزلہ آ کر اورنگی ٹاؤن، قصبہ کالونی، گلفام آباد، بخاری کالونی، علی گڑھ کالونی پر کیوں گرتا ہے؟ وہ تو پرانی باتیں ہو گئی سر، جولائی میں ہوا تھا وہ تو ایسا، جولائی کی جو تاریخیں تھیں آپ دیکھ لیجئے، 7 تاریخ تک ہوا تھا، 8 تاریخ سے لے کے اگست کے مہینے میں قصبہ کالونی سے، صرف قصبہ کالونی سے 16 آدمی قتل کیے گئے، شہید ہوئے، اور کہاں سے؟ فائرنگ سے۔ فائرنگ کہاں سے ہوتی ہے قصبہ کالونی پہ؟ پہاڑی سے۔ پہاڑی پر کون رہتا ہے؟ عرف عام میں سب کو پتا ہے کہ پہاڑی پر پشتون آبادی ہے اور تمام پشتون رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہاڑی ہے اس کے ساتھ ایک کٹی پہاڑی ہے اور بنارس، اورنگی ٹاؤن کے 2 راستے ہیں۔ بنارس کا راستہ اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا کٹی پہاڑی کا راستہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو یہ بات سوچنے پہ مجبور ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کی آبادی اٹھا کے علاقے کو خالی کر دیا جائے؟ میں بتاؤں میں نے کیا بتایا سپریم کورٹ کو، وہ میں سن لیں بات، پھر اس بات کو آگے چلائیے گا کہ ہم نے بتایا سپریم کورٹ کو کہ کٹی پہاڑی پر جو فائرنگ ہو رہی ہے، جو قصبہ کالونی پر فائرنگ ہوتی ہے، اس فائرنگ کو آپ پشتون مہاجر فساد کا نام نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ ایک کرمنلز کی وار ہے جو کرمنلز کر رہے ہیں کٹی پہاڑی پر بیٹھ کے۔ اس کی وجہ کیا ہے مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا بات تاکہ آپ کو پروگرام چلانے میں آسانی ہوگی۔ کرمنلز کا کیا ہے کہ جب ایک راستہ تھا اورنگی ٹاؤن جانے کا بنارس کا، کٹی پہاڑی کا راستہ 2009 میں بنا۔ اس کے بننے کے بعد کیا ہوا کہ بنارس سے لے کر اور منگو پیر تک کا جو علاقہ تھا یہ کرمنلز کے ڈینس کی جنت تھی۔ یہاں تک پولیس فورس اور انفورسمنٹ ایجنسیز ایکسس نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کو بنارس سے جانا پڑتا تھا یا دوسرا راستہ ایک نصرت بھٹو کالونی سے تھا۔ لیکن جب کرمنلز کے ڈینس چل رہے تھے تو کٹی پہاڑی پھر راتوں رات بنائی گئی، راتوں رات کا مطلب 1 مہینے میں راستہ تیار ہو گیا۔ ان کرمنل کے ڈینس کی طرف جا کر
فورسز کی اور انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایکسس بڑھ گئی. تو ان کرمنلز نے کیا کرا کہ ان ایکسس کو روکنے کے لیے کٹی پہاڑی کو شارع عام بننے سے روکنے کے لیے وہاں پر فائرنگ کی جاتی ہے تاکہ اورنگی قصبہ کے لوگ مسلمان. دیکھیں چتاری صاحب ایک منٹ روکوں گا آپ کو. دیکھیں یہ جو بات ہے نا آپ کی, یہ ایک پہلو تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے ابھی رک جائیں جی, باقی لوگ بھی موجود ہیں. میں آپ کو دوبارہ موقع دوں گا. جو ہم نے آج بات کی ذوالفقار مرزا کے حوالے سے اور ایم کیو ایم نے اس کا جواب بھی دیا, شکوہ جواب شکوہ, یہ دو کھلاڑی کھیل رہے ہیں, باقی لوگ کیا کر رہے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بھی ہم یہ پوچھیں گے اور رانا گل آفریدی صاحب سے بھی, لیکن ایک بہت ہی چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹوڈیو میں. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, سیاسی پہلو لوگ دیکھ رہے ہیں, کل بھی رات دیر تک جاگتے رہے اور ایم کیو ایم کی جانب سے جواب جو آیا اس کو سنتے رہے, گو کہ کچھ ایسا محسوس ہوا کہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ بھائی یہ جواب نہیں دیا جا رہا, لیکن سامنے آ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ اور ان کے لیڈر سامنے آئے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ میڈیا بھی انتظار کر رہا تھا کہ کافی عرصے سے جو ایم کیو ایم کے گیسٹ جو پروگراموں میں آتے ہیں, جو لیڈرز آتے ہیں, وہ نہیں آ رہے تھے. خیر, شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جو میں کہہ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پچ کے اوپر جو ہے وہ ذوالفقار مرزا اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کھیل رہے ہیں, تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ باقی لوگ تفریح لے رہے ہیں. اچھا, ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے. ہاں, ظاہری بات ہے, آپ میڈیا پہ آپ لوگوں کو ایک ٹاپک مل گیا ہے, بہت زبردست ٹاپک مل گیا آپ لوگوں کو کہ ایک شخص اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی غیرت جاگ اٹھی ہے, اور وہ ایک جماعت اور چند ایک ان کی باقی میں غیرت جاگ اٹھی ہے, باقی لوگ ہی نہیں جاگی. یہ تو وہی بتا سکتے, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ان کی غیرت جاگ گئی ہے, اب وہ محب وطن ہو گئے ہیں. تو میں اس پہ کیا کہوں, میں ان کی ترجمان تو نہیں ہوں. باقی لوگ, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ روز نہ جانے کون سپریم کورٹ جا کے جو ہے وہ اپنے وکالت نامے جمع کروا رہے ہیں, جن کا نہ لینا نہ دینا, نہ تعلق, نہ کوئی واسطہ, اور کوئی سیاست چمکا رہا ہے, کوئی میڈیا کے سامنے. ظاہری بات ہے, میڈیا جس کو ہیرو بنا دے, جس کو زیرو بنا دے, تو ہر کوئی اپنی اپنی وہ ایک آڈیشن جسے کہتے ہیں نا, آڈیشن دے کے آ رہا ہے کہ کس کا ہاں جیک پاٹ لگ جائے. ایک سوال جو کیا جا رہا ہے آج کل ذوالفقار مرزا صاحب کو ان کے انٹرویوز میں کہ بھائی آپ کا کچھ ساتھ دینے نہیں آیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ بھی جانتی ہوں, میں بھی جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں سندھ کے اندر ایسے بہت سارے لیڈرز موجود ہیں کہ جو ذوالفقار مرزا کو شاباشی تو دے رہے ہیں کہ جناب بڑا کام کیا, بڑا ہمت کا کام کیا, اور ذوالفقار مرزا نے خود بھی کہا کہ کل بھائی ایسے لوگ ہیں, میرے پاس کالیں آ رہی ہیں, یا جب میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا کیبنٹ کے اندر تو لوگ مجھے بولتے تھے, لیکن کھل کے وہ سامنے نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے کہ کھل کے جو ایک خاص ونگ ہے یا خاص لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے؟ مجھے نہیں پتا وہ کون سے لوگ ہیں. میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہوں, تو ہماری پارٹی کی ایک پالیسی ہے, پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے, اور میں نے یہ سیکھا. میری اتنی عمر نہیں جتنا مرزا صاحب کی سیاست ہے, لیکن میں نے اپنی اس مختصر سی سیاسی زندگی میں سیکھا کہ پارٹی ڈسپلن بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور پارٹی ڈسپلن ہر حال میں آپ کو نبھانا پڑتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے شاید پارٹی میں بہت سے لوگوں کی شکلیں نہ پسند ہو, بہت سے لوگوں کو میری شکل نہ پسند ہو, لیکن میں کھلے عام آ کے کبھی بھی وہ باتیں نہیں کروں گی جس سے میری پارٹی یا میری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ایک انکمفرٹیبل سچویشن میں آ جائے. اگر میں لائل ہوں اپنی پارٹی سے, اس کی فلسفی سے, اور اپنے پارٹی کی لیڈرشپ سے. تیسری چیز یہ ہے, بہت سارے ایسے سوال ہیں جو میں پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے, لیکن میں پوچھوں گی نہیں, کہ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے بیان کری ہیں, جو وہ کہتے ہیں قرآن پہ, جب انہوں نے سر پہ قرآن رکھ لیا تو میں اور آپ تو اسے جھٹلانے والے نہیں ہوتے. بہرحال اب اگر وہ سپریم کورٹ میں ان کو جانا چاہیے ان چیزوں کو لے کے, تاکہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے. اب یہ تو بڑی ضد کی بات بنا لیں کہ سپریم کورٹ مجھے بلائے, لائیو کوریج کرے تو میں جاؤں, یا خود چل جائیں. جہاں ہر کوئی للو پنجو جو ہے وہ وکالت نامے جمع کرا رہا ہے اور جس کا نہ لینا نہ دینا, وہاں پر ایک شخص جو بیٹھ کے آپ میڈیا کے سامنے آئے ہیں کہ میرے پاس شواہد ہیں جس سے شاید قوم کا بھلا ہو سکے یا نہ ہو سکے, تو آپ خود چلے جائیں. یہ تو ایک بہت گولڈن اپرچونٹی بار بار تو نہیں آئے گی. پھر ایک چیز ہے کہ 3 سال تک آپ ہوم منسٹر رہے, اگر آپ کے پاس شواہد تھے تو آپ چپ بیٹھ رہے, تو آپ خود بھی تو ان حالات کے ذمہ دار ہیں, خود بھی تو گنہگار ہیں. یہ تو بڑی کہ میں تمام عمر جو ہوں گناہ میں گزاروں اور آخرت میں آ کے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں اور میں قوم سے معافی مانگ لوں تو پھر میرے سارے گناہ دھل جائیں. اس طرح نہیں ہوتا. جو اتنی زیادہ قتل و غارت ہوئی, جو GITs تھیں, جو نہیں تھی, جن کو پکڑا, جن کو چھوڑا, جن کو رکھا, جو پریشر لیا نہیں لیا, آئی ایم سوری, جب آپ اوتھ اٹھاتے ہیں ایز اے منسٹر
جب آپ اوتھ اٹھاتے ہیں ایز این MPA پارلیمنٹیرین تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کے ساتھ وفاداری کروں گا, اپنے عہدے کے ساتھ وفاداری کروں گا, اپنی وزارت کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کروں گا. مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے, بڑی خاموشی سے میں سن بھی رہا ہوں شرمیلا فاروقی صاحبہ کو کہ آج میں مختلف پروگرام میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن آج آپ نے سٹارٹ سے یہ خود میرے کہنے کے بغیر جو ذوالفقار مرزا صاحب پہ تنقید شروع کی اور 3 پوائنٹس تو آپ نے گنوا دیے ہیں. بیکاز دیکھیں نا, میں نے آپ سے کہا کہ میری سیاسی جو ایک عمر ہے وہ بڑی مختصر سی ہے, لیکن میں نے سیکھا, میں نے اپنے قائد سے بہت کچھ سیکھا, آصف علی زرداری صاحب سے, میں نے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ سے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے مجھے کہا کہ سوال پوچھا کرو, یہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ جب تک پوچھیں گے نہیں تو آپ سمجھیں گے نہیں معاملات کو. تو میرے بہت سارے سوال ہیں, میں صرف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو وہ جو ایک سندھی ایک پاپولر ویو سینٹیمنٹ جو ان کے لیے جا رہا ہے وہ ہے, مجھے ہمیشہ بی بی صاحبہ نے کبھی نیشنلسٹ پالیٹکس نہیں سکھائی. بی بی صاحبہ نے کے جو ویژن تھا, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو فلسفی تھی, جو ایک آئیڈیالوجی پیپلز پارٹی کی, وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے. ہم قوم پرستی میں نہیں پڑتے, یہ پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سندھی بھی ہمارے, بلوچی بھی ہمارے, پختون بھی ہمارے, پنجابی بھی ہمارے, پورا پاکستان جو ہے پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں. ہم قوم پرستی کی آڑ میں ہم کوئی سیاست نہیں کرتے. اور ایک اور بہت اہم چیز جس پہ میرے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے بی بی صاحب اور آصف علی زرداری صاحب تک جو ایک پیپلز پارٹی کی ایک آئیڈیالوجی وہ ہے, وی بلیو ان دا پاور آف دا بیلٹ ناٹ دا بلٹ. ہم بندوق لے کے لوگوں کے سر پہ تان کے ان سے فیصلے نہیں کرواتے, ان کو اپنی طرف راغب نہیں کرتے. ہم بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ڈائیلاگ کرتے ہیں, رائے راست پڑھاتے ہیں. دیکھیں بلوچستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ چلانا بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں, لیکن یہ فیصلہ وقت کرے گا کہ ذوالفقار مرزا کا آنے والے وقتوں میں پھولوں سے, ہاروں سے ایک خاص گروپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا کس طرح استقبال کرتا ہے. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک میں سمجھتی ہوں امپورٹنس ہوتی ہے. ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, میرا یہ ایمان ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر وہ ہیرو بنتے زیرو بنتے تو وقت بتائے گا, میں اور آپ فیصلہ کرنے والے تو نہیں ہیں. لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں بلوچستان کی بات کری تھی کہ وہاں پر بھی پاکستان کا جھنڈا لوگ جلاتے ہیں اور کہتے ہیں بلوچستان کو الگ کر دو, ہم ان کو بھی گولی نہیں مارتے, ہم ان کو بھی کہتے ہیں آؤ ڈائیلاگ کرو. سندھ کے اندر نیشنل پارٹیز ہیں, قوم پرستی کی باتیں کرتی ہیں, ہم ان کو بھی گولی نہیں مارتے, ہم کو بھی کہتے ہیں جی پاکستان کی بات کرو, سندھ الگ نہیں ہے. ہم کالا باغ ڈیم کی بھی مخالفت کرتے ہیں, ہم NFC ایوارڈ بھی لاتے ہیں کہ چاروں صوبوں کو ایکول ریپرزینٹیشن ملے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت آئے گا تو وقت بتائے گا کہ کون ہے. بڑے لوگ کھڑے ہوئے پیپلز پارٹی کے خلاف, بڑی نام نہاد جماعتیں بنائی گئی, آج ان کا وجود کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, میں اس طرف آؤں گا. رانا گل آفریدی صاحب, ایسا لگا کہ شاہی سید سے بڑی دوستی ذوالفقار مرزا کی, اور انہوں نے جب پریس کانفرنس میں بیٹھے تو اپنی مرضی کا سچ بولا, اگر سچ بھی بولا تو, اور انہوں نے جو ہے وہ ANP کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں بولی. تو ANP نے کچھ ساتھ نہیں دیا ذوالفقار مرزا کا, کچھ اکیلے تنہا محسوس ہو رہے ہیں. کس حد تک آپ ساتھ دینا چاہ رہے ہیں یا ان کی باتوں کس حد تک ساتھ دے رہے ہیں, یہ میں آپ سے سوال کروں گا, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد فوراً آتا ہوں. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. شرمیلا فاروقی صاحبہ لاسٹ سیشن میں جو باتیں ذوالفقار مرزا کے حوالے سے کہہ رہی تھیں اور جو سوالات اٹھائے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ چلیں کچھ اگینسٹ میں صحیح, کیا کچھ فیور میں بھی کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار مرزا کو جوائن کریں گے, یا اگینسٹ میں بھی بولیں گے, تو کیا کھل کے بولیں گے, کون سے پوائنٹس ہیں جو سامنے آتے رہیں گے, یہ وقتی فیصلہ کرے گا اور چند دنوں میں کچھ صورتحال سامنے آنی شروع ہو جائے گی. رانا گل آفریدی صاحب, جو میں سوال کر رہا تھا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے لیے کچھ حمایتی الفاظ جو ہیں وہ نہیں بولے گئے, بلکہ شاہی سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ کو ویلکم کہتے ہیں اگر وہ گورنمنٹ میں آتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں شاہد سید صاحب کا بیان میں نے پڑھا ہے جی, وہ ہمارے صوبائی پریزیڈنٹ ہیں. اس میں میرے خیال میں ذوالفقار مرزا کی مخالفت کی تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ اس نے یہ کہا کہ اگر MKM حکومت میں شامل ہوتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے. البتہ میری ذاتی رائے جو ہے وہ یہ کہ جو الزامات MKM پہ لگے ہیں وہ بڑے سنگین الزامات ہیں. ٹھیک ہے,
जो जुल्फकार मिर्जा तो साहब कल जो जवाब दिया मुस्तफा कमाल ने साहब ने उससे कुछ तसल्ली हुई आपको? आप क्या समझते हैं कि जवाब आ गए या नहीं है? मुझे बात करने जी, देना। जी। वो इल्जामात इतने सीधे साधे भी नहीं है जितने सीधे साधेपन में मुस्तफा कमाल साहब ने जवाबात दिए। ठीक है। मेरे ख्याल में जब तक इसकी सफाई न हो, जो इल्जामात उस पर लगाए गए हैं, ये ठीक है, हमारे ऊपर भी इल्जामात लगते रहे, पाकिस्तान बनने के बाद से गद्दारी के इल्जामात लगते रहे, मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगते रहे, मुल्क तोड़ने के इल्जामात लगते रहे, लेकिन हम अपोजिशन करते रहे। हम अपोजिशन में थे और हमने डटकर मुकाबला किया। इस तरह हमने इक्तिदार में न शामिल हुए कभी और न इक्तिदार का सहारा लिया। मैं समझता हूं कि जब तक इन इल्जामात की इंक्वायरी न हो और इमकिन पोजीशन को अपना साफ न करे, उस वक्त तक ये पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है और एमक्यूएम के लिए भी अच्छा नहीं है कि वो सर जो इल्जामात लगाए गए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर, अगर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जुल्फिकार मिर्जा साहब ने लगाए ना, और जुल्फिकार मिर्जा साहब के तमाम इल्जामात को पीपल्स पार्टी ने जो है वो डिसोन कर दिया है कि हम जो इसको जो है इन तमाम बातों को नहीं मानते हैं या हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और इसका वाज़ेह सबूत यही है कि जब आसिफ जरदारी साहब खुद जो हैं वो एमक्यूएम के कायद को कॉल कर रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब खुद आके मुलाकातें कर रहे हैं, दावत दी जा रही है, आगे के फॉर्मूले तय हो रहे हैं। ये उनकी पार्टी पॉलिसी है, ठीक, उस पर भी मैं कुछ नहीं बोलना तो चाहता। मकसद पार्टी को फिक्र नहीं है, आपको फिक्र है उसकी? जुल्फिकार मिर्जा की नहीं, अगर मुझे जुल्फिकार मिर्जा की फिक्र है, अच्छा, न मुझे एमक्यूएम की फिक्र है। मुझे अगर फिक्र है तो इस बात की फिक्र है कि अगर एक आदमी के ऊपर इतने संगीन इल्जामात हों कि उनके ऊपर इल्जाम है कि ये वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं और वो अपने साथ गवाह भी शामिल करते हैं कि जी मेरे साथ गवाह भी थे इस वक्त जब ये बात गवाह सामने नहीं आ रहे हैं, जब बात सामने नहीं आ रहा। देखिए जी, मेरी बात आप पूरी होने दे। इतने संगीन इल्जामात के बाद अगर किसी को आप हुकूमत में शामिल करना चाहते हैं अपने साथ, या वो हुकूमत की कुर्सी पे बैठता है, ठीक है, मैं समझता हूं कि पहले वो इल्जामात साफ होने चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या ये इल्जामात दुरुस्त हैं। जब भी मैं सुन रहा था यहाँ कि हर एरे गैरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, ये हमारा डिमांड था। ईमानदारी की बात जो है, हम बड़ी मार खाए हैं कराची शहर में, हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए। जब पहला वाकया हुआ, पहला इस तरह का वाकया हुआ, तो हमने उस वक्त डिमांड किया था कि सुमोटो एक्शन लेना चाहिए चीफ साहब को। उसने सुमोटो एक्शन लिया तो हम तो बामेरे मजबूरी जाना था हमने, और हम गए। और हम क्यों किसी को एरा गैरा समझे, पाकिस्तान के कराची के मामलात से मेरे ख्याल में सबको एक ताल्लुक है, जो लोग वहां गए हैं। हम गए तो हमने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया कि हमने किसी पे इल्जाम लगाया। हमने 3 बातों की लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, 3 बातें हमने वहां की। एक ये कि जुल्फिकार मिर्जा ने जो इल्जामात लगाए हैं, जुल्फिकार मिर्जा को बुलाना चाहिए और वो यहां पर सबूत पेश करे। ठीक है। दूसरे, हमारे पास जो JIT की रिपोर्ट्स थी, जो जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, जो टेररिस्ट गिरफ्तार हुए थे और उन्होंने जो बयानात दिए थे, वो रिपोर्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश की। ठीक है। तीसरी बात, हमने जो कब्जे हुए कराची में, जो लैंड माफिया की बातें हो रही थी, हमने उन कब्जों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया कि ये कब्जे हुए हैं, शहर के अंदर हुए हैं, और इन्हीं कब्जों की वजह से लोगों में इश्तियाल पैदा होता है, लोगों में झगड़े होते हैं। एनपी पे जो इल्जाम है कि एनपी ने सबसे ज्यादा कब्जे किए हैं मुख्तलिफ, मेरे ख्याल में साबित करे, जौहर में, कोई साबित करे इलाकों में। देखो, इल्जाम लगाना एक अलग बात है, तो इल्जाम ही तो लग रहा है। मैं आपको बताऊं, साबित करें। अगर हमने कोई कब्जा किया, हम तो ये साबित कर सकते हैं ना कि ये पार्क था, ये चीज थी, ये चीज थी, अब इस पे ये जगह बनी हुई है, अब इस पे ये बनी हुई है। थोड़ा सा एक बात, अगर हमारे मसाइल हैं तो सारी पार्टीज के अंदर है ना। बिल्कुल, अगर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर फैसले आए तो सबके खिलाफ आए, ये हमने कहा है। ठीक है। हमने अपनी सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई एक लफ्ज भी नहीं कहा है कि हमारी सफाई कि हम अपनी सफाई के लिए, अपने दिफा के लिए गए। हमने वहां कहा है, बल्कि हम तो बरमला कहते हैं कि ऑपरेशन करो, क्रॉस ऑफ द बोर्ड ऑपरेशन करो। अगर हमारे यहां कोई ऐसा बंदा है जो हमारे झंडे को इस्तेमाल कर रहा है,
تو ہمارے پاس فوج نہیں ہے کہ ہم اسے زبردستی وہ اپنا جھنڈا. یہ ویسے باتیں مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہیں کہ ہمارا نام استعمال کر رہا ہے, ہمارے جھنڈے کو استعمال کر رہا ہے. اتنی کمزور قیادتیں نہیں ہے پاکستان کی اور کراچی کی جماعتوں کی, ان کا جھنڈا ان کا نام کو استعمال کر لے. خود آپ کے اندر اتنا بڑا احتساب ہے, اتنی بڑی چیزیں موجود ہیں کہ ہر پارٹی جو ہے خود کر سکتی ہے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں اس بارے میں. بلدیہ ٹون کا میں رہائش ہوں جی, وہاں پر کچھ لوگ ہمارا اس طرح کا جھنڈا استعمال کر رہے تھے, ہم نے اسے پارٹی سے نکال دیا. میں وہی بول رہا ہوں نا کہ پارٹی ایکشن لے لیتی ہے. بات سنو جی, ہم نے اس کو پارٹی سے نکال دیا. تیسرے دن ہم نے دیکھا کہ وہ متحدہ کی آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل ہو گئے, وہی لوگ, وہی کرمنل لوگ. اچھا, اس طریقے سے سائٹ ایریا میں سائٹ کے علاقے میں کچھ لوگ ہمارے نام پہ بتا لیتے تھے. ذوالفقار مرزا نے جو کچھ بھی کیا وہ کھل کے ہاتھ ہو گئے نا سامنے. اگر آپ اتنا سمجھتے ہیں, اتنے مسائل ہیں, تو شاہی سید صاحب آپ لوگ بیٹھیں اور کھل کے آپ بات کریں. کھل کر بات کرتے ہیں. ہم نے کب ڈکی چھپی بات کی؟ ثبوتوں کے ساتھ آپ بات کریں نا, ثبوتوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کے پاس آؤں گا. میرے ساتھ نثار شاہد لودھی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ملتان سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. جناب, ملتان میں کیا ہوائیں چل رہی ہیں, کراچی سے کیا ہوا پہنچ رہی ہے کہ یہاں جو ذوالفقار مرزا ورسز مختلف صورتحال چل رہی ہے, ان کی پارٹی میں بھی رحمان ملک, متحدہ قومی موومنٹ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, پہلی بات تو یہ بھائی میں لاہور سے بول رہا ہوں جی, تھوڑی سی جگہ کلیکشن کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اقبال صاحب نے کل 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے جی, اس نے صرف اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کیا ہے اور پارٹی کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا, اگر ہم مرزا ذوالفقار کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس نے قرآن پاک سر پہ رکھ کے قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, اگر بینگ مسلم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی قرآن پاک کی قسم کھاتا ہے تو اس پہ یقین کرنا چاہیے. سر, روزانہ عدالتوں کے اندر تقریباً جو ہے نا 1000 لوگ جو ہیں وہ قرآن میں ہاتھ رکھ کر جو بولتے ہیں گواہی دیتے ہیں, اور سب جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر. تو آپ ان کو کیا کہیں گے ہماری عدالتوں میں جو نظام چل رہا ہے؟ اور اگر وہ سچا ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اسے ضرورت ہے قرآن اٹھانے کی؟ وہ تو خود سامنے آئے گا, بولے گا جناب جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا نا کہ میں صادق اور امین تھے وہ, اور انہوں نے کہا تھا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے, اگر میں کہوں کفار سے, جب ایک بھی مسلمان اس وقت نہیں ہوا تھا, میں کہوں کہ اگر پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے تم لوگ یقین کر لو گے, تو سب نے کہا ہم یقین کر لیں گے کیونکہ صادق اور امین ہیں. جو لوگ صادق اور امین ہوتے ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے قرآن اٹھانے کی. سر, ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے, ان کی گفتگو سے, ان کے چہرے سے سب لوگ یقین کرتے ہیں. یہ قرآن کو بیچ میں کہاں سے لے کر آ گئے؟ سیاست جھوٹ کا نام ہے, مذہب جو سچ کا نام ہے, یہ جھوٹ اور سچ کو کہاں سے ملا رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کو کیوں لایا گیا ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں, مجھے ٹائم دے دیں. جی بولیے, فرمائیے. میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, بینگ مسلم ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات کہ وہ جھوٹے ہیں. اگر وہ جھوٹے ہیں تو اس کا عذاب اس نے 16-17 کروڑ عوام کے سامنے قسم کھائی ہے. عدالت میں تو جو ہے نا, یہ عدالت کے اندر 2-4-10 سوال کی سامنے قسم کھائی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود عذاب دے گا ذوالفقار مرزا کو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو کل انہوں نے کہا ہے جی کہ ہزاروں کے میڈل چوری ہوئے ہیں, ان لوگوں نے اس وقت FIR درج نہیں کروائی. بھائی, اس وقت FIR درج کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ آپس میں آپریشن پارٹنر ہیں, آپ لوگ پارٹنر ہو, دونوں یہ ایک ہی ہے. کراچی کے حالات خراب کرنے میں ان پارٹیوں کا ہی ہاتھ ہے. پتہ ہے کہ جو ہے نا, یہ بتے کے لیے تو لڑ رہے ہیں, ان کا جو ہے نا بیسکلی کراچی کے حالات خراب کرنے میں ان لوگوں کا تعلق ہے. اسلحہ جو کنٹینر سے گیا وہ ہے ان لوگوں کے پاس ہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر جو سنسیئر ہے تو کراچی کے حالات خراب. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو کراچی کی جو پارٹیاں ہیں, خاص طور پہ ہم کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی, اگر ان 3 پارٹیوں کا ہمیشہ سے انہی کا کولیشن بنتا تھا, انہی کی جو ہے وہ کور کمیٹیز بنتی تھیں, یہی لوگ جو بیٹھتی تھیں, انہی کے جھنڈے اتارنے کی بات کی گئی تھی, وہ جھنڈے اترے نہیں, خیر ابھی تک نہ وال چاکنگ میٹی نہ کچھ ہوا. تو سب کہیں سے بھی گھوم کے آ جائیں, ساری چورنگیاں گھومنے کے بعد اسی نتیجے پہ آدمی پہنچتا ہے کہ جناب کراچی کے امن کے لیے یہی تینوں ذمہ دار ہیں. دیکھیے, سپریم کورٹ میں جو مختلف شواہد پیش کیے گئے ہیں, اور آپ نے اسما جہانگیر صاحبہ کا بھی میرے خیال ہے لائیو ان کا سٹیٹمنٹ سنا, تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی اندر جو شواہد پیش کیے گئے اس میں تمام پارٹیز انوالو ہیں. بالکل, اس میں سیاسی بھی ہیں, اس میں مذہبی بھی ہیں, اس میں کالعدم تنظیم کی بھی جماعتیں, سب کے سب ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی, MQM, ANP جو ہیں ان کی دے آر پارٹ آف دا پرابلم یا وہ پرابلم ہے, یہ
بڑی اچھا ایک سوال کا جواب دے دوں, مجھے اچانک یاد آ گیا. کل جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جو 100 لوگ پکڑے, ان کا اشارہ پیپلز امن کمیٹی کی طرف تھا, اور اس میں سے جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ 35 لوگ جو ہیں ان کو بوری میں بند کر کے یا ان کو ہلاک کر دیا گیا. اس کے بعد کچھ لوگ چھڑائے گئے, 20 لوگ یا اس سے زیادہ لوگ جو چھڑائے گئے, اور وہ ایک سائلنٹ وار کے ذریعے یعنی کہ کال کی گئی, اس کے بعد جو ہے رات 3 بجے وہ لوگ چھوڑے گئے. تو وہ کچھ آپ بتائیں گے حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے, تو کس کو بولا گیا تھا, یا رینجرز نے جو ہے, یا پولیس نے جو ہے, یا ہوم منسٹری کی طرف سے کس سے بات کی گئی تھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ چھوٹ گئے؟ مجھے معلوم ہے لیکن میں کہوں گی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہوگا کہ آپ خود ایم کیو ایم کے کسی نمائندے سے پوچھیں کہ وہ تو خود پوچھ رہے ہیں, وہ تو پریس کانفرنس میں انہیں معلوم ہے, لیکن وہ تو حکومت سے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے یہ بات اس طریقے سے کی کہ جی بتائیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ بتائیں. وہ ذوالفقار مرزا سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں, کیونکہ وہ پریس کانفرنس بھی جو پوری ڈاکٹر صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں کی گئی تھی, تو شاید سوال بھی انہی سے تھا. ڈاکٹر صاحب بتائیں. یہ سوال ویسے حکومت سے, یہ سوال جو ہے رینجرز کے ہیڈ سے, یہ سوال تو پھر گورنمنٹ سے ہے. آپ بتائیں کہ کہاں سے اگر آپ سمجھتے ہیں رینجرز کے ہیڈ سے, تو پھر وہ بتائیں. نہیں بس حکومت سے, میں یہاں پر بیٹھ کے اگر وہ بات کر دوں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ مناسب نہ ہو. اچھا آپ ایک بات بتائیں, لیاری کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, چلیں یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ جو آپریشن کیا گیا وہ سب جگہ کیا گیا. وہ لیاقت آباد سے بھی لوگ پکڑے گئے, نازمات سے بھی پکڑے گئے, اور لیاری سے کریڈٹ ہے, نو ڈاؤٹ کریڈٹ ہے کہ لیاری میں آپریشن کیا گیا. ہاں لیاری میں بھی رینجرز گئے. اچھا اب لیاری جو الزام لگ رہا ہے کہ یہ بلا امتیاز نہیں ہوا, یا فلاں نہیں ہوا, یا یہ چند ایک ایریاز میں ہوا ہے, تو یہ غلط ہے نا. ہمارا تو گڑھ ہے پیپلز پارٹی. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ جو سینسٹیو ایریاز ہیں, پرابلمز ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہاں سارے کرمنلز رہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ضرور پاکٹ لیاری کے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ شکایتی لہجہ ہے. میں جب بھی لیاری جا رہا ہوں ان 2 ہفتوں کے اندر, وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت نالا ہیں, رحمان ملک سے بھی, آصف زرداری صاحب سے بھی, اور لوگ کھل کے بول رہے ہیں بات کہ جناب یہاں پہ کیوں آپریشن ہوا ہے. لیاری کے لوگ بڑے پیار کرنے والے, بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, پر امن لوگ ہیں. لیاری میں یہ ایشوز پہلے کبھی نہیں تھے. ہاں کچھ ایسے ایلیمنٹس کریپ ان ہوئے ہیں جن کی وجہ سے لیاری کا امیج جو ہے وہ متاثر ہوا ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے جہاں دیگر ایریاز میں کاروائی کی, وہاں لیاری میں بھی کری, وہاں سے لوگ گرفتار بھی ہوئے, ٹارچر سیل بھی ملا. تو لیکن جو حقیقت ہے اس کو آج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹارچر سیل اصلی تھے, بالکل صحیح نکلے. نہیں دیکھیے اس کی جو بعد میں ہوتا ہے نا کہ جناب وہ صحیح نہیں تھے, ڈرامہ تھا. دیکھیے میں نے تو وہ سنا ہے, آئی جی سندھ نے جو کہا ہے کہ 2 ٹارچر سیل ملے, اور ان کی جو ویڈیو ہے انہوں نے کہا جی ہم چیمبر میں دکھائیں گے, باہر نہیں دکھا سکتے. تو میں تو جو آئی جی سندھ کہہ رہے ہیں, میں خود تو لیاری میں جا کے میں نے نہیں دیکھے نا, یا میں نے جو جتنے بھی ٹارگٹ کے لیے گرفتار ہوئے تو میں نے وہ بھی دیکھے, میں تو ٹی وی پہ سن رہی ہوں. جاوید ستاری صاحب آپ کی طرف نہیں آ سکے, ٹائم اس وقت بریک کا, بریک کے بعد آپ سے میں سٹارٹ لیتا ہوں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. شکوہ جواب شکوہ, بڑی دلچسپ صورتحال, اور پچھلے کوئی 1.5 ہفتوں سے نیوز چینلز کی ریٹنگ بہت ہائی. ذوالفقار مرزا صاحب کے بڑے انٹرویوز ہم نے سنے. کل سے جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے انٹرویوز کا بھی آغاز ہوا ہے, لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ کراچی میں امن ہو جائے کسی بھی طرح سے. جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس کا فیصلہ عوام خود کر رہے ہیں. اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ نیوز اینکر جو ہیں یا میڈیا جو ہے یہ کوئی کسی کی سائڈ لے رہا ہے, کسی کے حق میں بول رہا ہے, کسی کے خلاف بول رہا ہے, عوام جو ہے بہت باشعور ہیں. کسی کا جب انٹرویو چل رہا ہوتا ہے, پریس کانفرنس جا رہی ہوتی ہے, تو اب اتنے خاص طور پہ اگر کراچی کی بات کی جا رہی ہے تو کراچی کے شہری جو ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ باشعور ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں, آن گراؤنڈ پر موجود ہیں, انہیں ریئلٹیز معلوم ہے. شاید ہو سکتا ہے صرف اور صرف پنجاب میں, جیسے ملتان میں ہم بات کر رہے تھے, وہاں تک صرف اور صرف وہ لہریں ہی پہنچتی ہیں, اور وہ چند چیزوں کو جو پرانی ذہن میں ہیں اسی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن کراچی کے شہری جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. سر یہ جو سپریم کورٹ میں جاوید ستاری صاحب روزانہ لوگ جا رہے ہیں, ہر ایک اپنی اپنی بات کہہ رہا ہے. مجھے تو ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے بیانات دے رہے ہیں, اگر وہ کسی ٹی وی پروگرام میں بھی آ کے بولتے تو وہی بولتے, مثلا وہ تو ہر ایک اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے. تو اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا, میں ایک تجربے کی بنیاد پہ پوچھ رہا ہوں, کہ کتنا عرصہ لگے گا, کتنا ٹائم لگے گا کہ کچھ ہم فیصلہ کچھ بہتری کی جانب جا سکیں گے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کا جو سو موٹو ایکشن ہے آرٹیکل 184 سب کلوز 3 کے تحت ہے. ٹھیک, اس میں سپریم کورٹ کو صرف یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کے لیے کام کرے, اور اس کے اندر سپریم کورٹ کوئی بھی ایک ریکمنڈیشن سرکار کو دے سکتی ہے. اور انہوں نے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 4, 5, 9, 25
کے تحت جو لوگوں کو حقوق حاصل ہیں کہ ان کے حقوق پورے کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ، اس کے لیے سو موٹو ایکشن لیا گیا اور گورنمنٹ کو پابند کرے اس بات کے لیے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا امن یا دیگر چیزیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پہنچانے ان کو ضروری ہیں۔ اب عجیب مجھے ہنسی آتی ہے اس بات پہ کہ جو پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے وہ اس طرح بات کر رہی ہے کہ جیسے یہ ٹرائل کورٹ ہے اور وہاں پر آ کے اپنا موقف بیان کرنا اور ون سائڈڈ موقف۔ مجھے بڑی اتنے مطلب وکیل آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے وکیل، ان کے نام چینی جن کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قومی لیول کے وکیل ہیں، لیکن آج معاملہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، یا سیاست کر لیں، سیاست اور ریاست کا آ گیا معاملہ، ٹھیک ہے، یہ تو خود چیف جسٹس نے بھی کہا ہے، یا سیاست بچا لیں یا ریاست بچا لیں، ریاست یا حکومت بچا لیں یا دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ جو آج میں بات دیکھ رہا ہوں کہ جب ریاست اور فرد کا جو اپروچ ہوتی ہے، مفاد ہوتے ہیں، جب وہ جدا ہونے لگتے ہیں تو نیچے گراس روٹ لیول سے بغاوت جنم لیتی ہے۔ اور دیگر بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کو جو ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں، میں اس پروگرام کے توسط سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را نفرت کی سیاست نہ کریں، کسی کو اچھا برا نہ بولیں، کسی کو من حیث القوم گالی مت رکھیں۔ یہ بڑی روایتی باتیں کر رہے ہیں، نہیں رہنے کی بات یہ تو اس بات کو پتا ہے، پھر بھی سب کچھ ہوتا ہے اس بات سے میں آپ کی طرف آتا ہوں، جیسے کبھی ڈی جی رینجرز نے بھی کہا کہ جناب یہ وقتی امن ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوا ہے اور پولیس کے اختیارات جو رینجرز کے پاس آ گئے ہیں وہ رہنے چاہیے، اگر نہیں رہے یا پھر رینجرز کو پیچھے کیا گیا یا اختیارات نہیں دیے گئے تو دوبارہ کراچی میں امن خراب ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ابھی کہ یہ جو وقتی امن ہے یہ کراچی کے لوگ کتنے دن تک اور تھوڑی ذرا امن کی سانسیں لے لیں؟ میرے خیال میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹی کا موقف یہ ہے کہ کراس آف دا بورڈ آپریشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپریشن ایسے ہونا چاہیے کہ آپریشن ایسا ہونا چاہیے کہ بتا کے ہونا چاہیے، اس سے پہلے سب لوگ بھاگ جائیں جس طرح بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، جناب کے بھتے لینے والے چلے جائیں، اس کے بعد میری بات تو سنو نا، میری بات تو سنو، آپ خود اپنی بات کریں، میں جو کہہ رہا ہوں جی ران صاحب، ایسا آپریشن ہونا چاہیے کہ مریض کو بیڈ پہ نہ رہنا پڑے ساری زندگی۔ آپریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے اور مریض اسپتال سے ڈسچارج ہو جائے، یہ ساری زندگی والا معاملہ ممکن ہے کراچی میں، ممکن ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم چاہیں، تمام سیاسی جماعتیں چاہیں اور حکومت چاہے اور ایجنسیاں چاہیں تو یہ آپریشن ہو سکتا ہے، اور حالات ایسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے یہ ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں بندوق کے نالی پہ نہ تو قبضہ کرنا چاہیے کسی علاقے کو، اور نہ بندوق کی نالی پر کسی سے قبضہ چھوڑانا چاہیے۔ کل جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ آپ کے علاقوں کے اندر جہاں پہ آپ کا سر رسوخ ہے وہاں مسجدوں میں اعلان ہوا کہ اردو بولنے والے جو ہیں یہودی ہیں ان کو مارا جائے، ان کے خلاف مارنا جہاد ہے۔ اس کی ہم نے مذمت کی، دیکھو ہم نے مذمت کی ہے اس کی، ہم باچا خان بابا کے علاقے سے لوگوں کو پکڑ کے دیں کہ ہمارے علاقے سے یہ شر پھیلا رہا ہے، ہمارے علاقے سے ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، بالکل یہ تاڑی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، مذمت کرنے سے کیا دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ میرے خیال میں آپ پختونوں کے علاقے کو، ایسے علاقے کو آپ نہیں بتا سکتے جہاں پر کسی اردو بولنے والے کی دکان کو جلایا گیا ہو، ہے نہیں وہاں پر، آپ دکان کسی غیر پختون کی دکان مجھے بتا دیں پختون علاقے میں۔ دیکھیے یہ چتاری صاحب، آپ مجھے بات کرنے دیں نا، مجھے بات کرنے دیں، آپ پھر اپنے بارے میں بولیں جتنا بول سکتے ہیں، پختون علاقے میں کیونکہ میں لڑائی نہیں چاہتا۔ تو جلائیں گے کہاں سے، بند کہاں سے کریں گے؟ کوئی مہاجر آپ اردو بولنے والا ایسا نہیں بتا سکتے کہ کسی پختون علاقے سے گزرتے ہوئے اس کو قتل کیا گیا ہو۔ لیکن پہ جو 12 آدمی مارے گئے فائرنگ میں، میٹرو پہ روزانہ فائرنگ ہوتی ہے، کٹی پہاڑی کے اوپر سے آنے بھی لوگ کی ہے، چائنا گلگت سے لوگ آئے ہوئی کہ کٹی پہاڑی 2 سالوں میٹرو سے کس کی آبادی ہے جہاں پر لوگوں کو مار رہے ہیں، 2 سالوں سے آپ لوگوں کو مخصوص، وہ کون سا علاقے، کس کے علاقے زبان بولنے والوں کو قتل کرتے پھریں، اور آپ ان سے یہ توقع رکھیں۔ دیکھو میں نے اس دن ایک انٹرویو میں میں نے کہا تھا کہ پختونوں میں ایک خوبی ہے اور ایک خرابی۔ خوبی یہ ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن خرابی یہ ہے کہ وہ اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا، کہ وہ اپنا بدلہ چھوڑے۔ اگر آپ کسی کو قتل کریں گے اس کا رشتہ دار اس کا ضرور بدلہ لے گا، لیکن بحثیت قوم ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بحثیت قوم ایسا کر رہے ہیں،
لیکن آپ اس اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں کہ اس 2-2.5 سال میں آپ نے کتنے لوگوں کا قتل کیا، کتنے لوگوں کو آپ نے شہید کیا، اور ان کے کتنے وارث ایسے پیدا ہو گئے ہوں گے کہ وہ بھی گناہگار اور گناہ کو نہ دیکھے اور مجھے ایک اس کا جواب دیں۔ میں حل کی طرف آتا ہوں۔ ایک حل تو یہ ہے کہ جناب جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اسلحہ جو ہے وہ بالکل ہی ڈی ویپنائز کر دیں، کراچی کو بھی کر دیں، اور جہاں سے آ رہا ہے وہاں پیچھے سے بھی راستے روکیں کہ کراچی تک نہ پہنچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہر ایک کو اسلحہ دے دیں کہ پھر ہر ایک بولے گا ٹھیک ہے یار آتا ہے تو ہم بھی ایک گولی چلائیں گے۔ میں سوال 15 لاکھ لائسنس کراچی کے اندر ہے اور 15 لاکھ اور 5 لاکھ ہماری فوج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو 3 لاکھ لائسنس دینے کی جو مرزا صاحب نے بات کی کہ شادیوں میں چلانے کے لیے نہیں دیے ہیں، تو اور ایک اور حل یہ ہے کہ جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو معاف کر دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں سب کو، جیسے یہ بول رہے ہیں نا آپریشن کیا جائے گا، آپریشن کو ہونا بہت مشکل ہے، سب کو چاہے کسی بھی پارٹی کو ایک نئے سرے سے آغاز کیا جائے۔ کیا آپ کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے، کوئی ویژن نظر آ رہا ہے؟ نہیں کرمنل کو نہیں، پارٹیز کو کم سے کم، جو پارٹیز پہ جو جس طرح سے آبجیکشنز اٹھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو، چاہے وہ جو عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں جو ووٹ لے کر آتی ہیں، جو اسمبلیز میں موجود ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھیے ڈی ویپنائزیشن ایک اچھا قدم ہوگا اگر سب مل کے اٹھانا چاہیں، لیکن در حقیقت گراؤنڈ ریئلٹیز بہت مشکل ہے، ایسی کوئی ول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہوگا بھی نہیں۔ تو اس پہ ہم بیٹھ کے ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت سے بالکل برعکس ہے۔ اور پھر کراچی کو کیوں ڈی ویپنائز کریں، پورے پاکستان کو وہ تو آف کورس ڈی ویپنائز کریں، تو یہ کراچی میں تو کچھ بھی نہیں بنتا، ایک بلٹ بھی بنتی، گن نہیں بنتی، سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے۔ جب تک شروعات تو کہیں سے ہونی چاہیے نا، جب تک آپ ایک ول ڈیولپ نہ کریں تمام سیاسی جماعتیں، جو کہ بڑا مشکل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے قتل کی یا دہشت گردی کی تو معافی نہیں ہے، چاہے وہ کسی جماعت پہ ہو، چاہے وہ اس جماعت کا کوئی نمائندہ کر رہا ہو۔ دیکھیے معاشرے میں ڈیٹرنس کیسے کریٹ ہوتی ہے، جب آپ غلطی کریں آپ کو غلطی کی سزا دی جائے، تو اس کے لیے تو پھر بڑا سٹیپ اٹھانا ہوگا، سب سے پہلے پولیس کے اندر اٹھانا ہوگا، سیاست سے پاک کرنا ہوگا پولیس کو۔ آج جو سیاسی وابستگیاں ہیں، جو انہوں نے کہا کہ 10,000 امپلائمنٹ دیے ہیں انہوں نے اپنی مرضی کی، تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ دیکھیں نا، میں ڈاکٹر صاحب کی ترجمان نہیں ہوں، میں خود آپ سے میں نے شروعات میں کہا کہ میرے بہت سارے سوال ہیں، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کی ہیں۔ اگر وہ 3 لاکھ لائسنس دیے ہیں تو بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے طور پہ دیے ہیں۔ دیکھیں بالکل ایز ہوم منسٹر دیے نا انہوں نے، تو اب میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں کہ 3 سال بعد ان کو خیال آیا ہے کہ جی وہ وہ آج بھی کہتے ہیں 3 لاکھ لائسنس میں نے دیے ہیں اور شادی بیاہ کے لیے نہیں دیے۔ تو دیکھیے اسلحے کا جواب اسلحے سے تو نہیں دیا جاتا، یا گولی کا جواب گولی سے تو نہیں جاتا، یہ ہماری سیاست پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہی ہوں۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کراچی کا جو سولوشن ہے نا، دیکھیے ایڈمنسٹریٹو تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اگر آپ اس کے ملٹی لیٹرل لیئرز دیکھیں تو سب سے اہم چیز یہ آتی ہے کہ ہماری پیسفل کو ایگزسٹنس۔ اگر ہم ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں، تسلیم کرتے ہوئے آپ نے جو انفارمیشن دی ہے آج تک، پیپلز پارٹی کے لوگ جو انفارمیشن دیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ کافی حد تک صحیح ثابت ہو جاتی ہیں، تو متحدہ قومی موومنٹ کب تک جو گورنمنٹ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے ابھی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ایک نمائندے کے ساتھ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری بات چیت اس پہ چل رہی ہے، ایک پالیسی ڈیسیژن ہم شاید لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، ایسا کچھ انہوں نے کہا کہ جب تک کہ سپریم کورٹ کا یہ کراچی سو موٹو کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم حکومت میں نہیں آئیں گے، لیکن ہماری پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں، جو کہ چل رہے ہیں، لیکن وہ ایونچولی کیا فیصلہ لیتے ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں۔ آفریدی صاحب بہت شکریہ، جاوید چتاری صاحب، ہمارے لیے بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے ٹی وی اینکرز کے ساتھ، اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے بڑا کھل کے اب تو سب خود کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں بھائی کوئی تعلق نہیں ہے، اور نیوٹرل بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کہیں نہ کہیں جھکاؤ ہو جاتا ہے، کبھی کہیں نہیں ہوتا ہے، تو اس پر بھائی جس طرف نہ ہو جھکاؤ، جس طرف ہو جائے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ خیر آپ سے منڈے کو انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔